अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन कराम, अभी 3-4 रोज़ पहले मेरी गुफ्तगू मौलाना समीरुद्दीन क़ासमी, माहिर फ़लकियात, मैनचेस्टर इंग्लैंड, जो बरतानिया में रहते हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम अभी 2-3 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे लाइव शुरू किया था। तकरीबन 21 मिनट का प्रोग्राम हुआ था, मगर यूट्यूब ने मेरी इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया। मैंने उनसे दरख्वास्त भी की है कि इसको रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन अब तक ये वीडियो रिलीज़ नहीं हुई है और शायद रिलीज़ भी नहीं होगी। तो इसलिए ये वीडियो दोबारा जो है रिकॉर्ड की जा रही है, ताकि हज़रत से जो मेरी गुफ्तगू हुई है उसको मैं आप हज़रात के सामने लेकर के आ जाऊँ, चूँकि बहुत सारी मुफीद बातें हैं। तो हज़रत से मेरी गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू का जो कह लीजिए वजह जो थी वो ये बनी कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, एक भाई हैं यूट्यूब चैनल के हमारे, मैं उनको दुआ देता हूँ कि उन्हीं की वजह से मेरी हज़रत से गुफ्तगू हुई है, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो उन भाई ने, हमारे सब्सक्राइबर ने एक मुझसे गुजारिश की थी कि हज़रत मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और कॉलेज के बच्चों का आपने देखा होगा कि अक़ाइद के सिलसिले में बड़े वीक, बड़े कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जो है स्कूल कॉलेज़ में अक़ाइद के ताल्लुक़ से, अल्लाह रसूल के ताल्लुक़ से तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। नतीजा ये होता है कि हमारे अक़ाइद और आमाल बड़े कमज़ोर होते हैं। तो हमें किसी ऐसी इंग्लिश किताब की तरफ आप रहनुमाई करें, इंग्लिश किताब के बारे में बताएं कि जिसमें अक़ाइद का ज़िक्र किया गया हो, चूँकि अक़ीदा सबसे अहम चीज़ है। अगर अक़ीदा नहीं है तो आपका कोई भी अमल मकबूल नहीं है। दीन इस्लाम में सबसे पहले अक़ीदा मुक़द्दम है, सबसे पहले अक़ीदा अहम है। अगर अक़ीदा सही है तो तमाम अमाल मकबूल हैं, और अगर आपका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो कोई भी अमल मकबूल नहीं है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन चूँकि ईमान नहीं लाए हैं तो आखिरत में उनको जन्नत में नहीं भेजा जाएगा। आखिरत में उनके लिए कोई बदला नहीं है, आखिरत में उनके लिए जहन्नम ही जहन्नम है। क्यों? क्योंकि ईमान से हाथ धोए हुए हैं, अक़ीदा नहीं है अल्लाह के होने का। तो अक़ीदा सबसे अहम है। पूरी ज़िंदगी का दारो मदार, तमाम अच्छे अमाल का दारो मदार, जन्नत व जहन्नम का मदार इसी अक़ीदे पे है। अक़ीदे में कमी है, कमज़ोरी है, अक़ीदा सही नहीं है तो कोई भी अमल आपका मकबूल और मोतबर नहीं है। तो उन भाई का कहना यह था कि आप कोई ऐसी किताब बताएं, चूँकि हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमें इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है, और अक़ायद वगैरह में मैंने तलाश किया तो कोई ऐसी किताब मुझे मिली नहीं है जो मोतबर उलमा की लिखी हुई हो। तो मौलाना समीरुद्दीन क़ासमी, चूँकि उनके बयानात मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप हज़रत से बातचीत करें और उनसे पूछें कि वो हमें किसी किताब का नाम बताएं जो अक़ायद की इस्लाह में मुआविन और मददगार हो। तो मैंने उनसे वादा किया था, जी हाँ ठीक है, इंशाअल्लाह ज़रूर बताऊँगा। तो हज़रत का मेरे पास रब्ता नंबर तो नहीं था मौलाना समीरुद्दीन क़ासमी साहब का, तो मैंने उनसे फ़ेसबुक पर गुफ्तगू की, उनको फॉलो किया और उनको मैसेज भेजा मैंने, लेकिन 3-4 दिन हो गए हज़रत की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर अभी 2-3 दिन पहले मैं बैठा हुआ था तो फ़ेसबुक मैंने खोला तो हज़रत मुझे लाइव जो है दिखे ऑनलाइन, कि अभी फ़ेसबुक पे हैं, लाइव का ऑप्शन यानी ऑनलाइन का ऑप्शन दिखा रहा था कि हज़रत अभी ऑनलाइन है। तो मैंने आईमो के ज़रिए हज़रत को कॉल किया, हज़रत को मैंने कॉल किया तो हज़रत ने मेरा फ़ोन उठाया आईमो पे, बोले बार बार आप फ़ोन कर रहे हैं, क्या बात है, आप कहाँ से हैं? तो मैंने पहले अपना तारुफ़ कराया कि हज़रत मैं मोहम्मद मामूर बदर मुंबई से बात कर रहा हूँ, इंडिया से, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी थी। हज़रत ने पूछा, जी हाँ बताइए क्या बात है। तो मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत हमारे एक ऐसे एक व्यूवर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन भाई ने इस तरीके से एक दरख्वास्त की है कि आपसे पूछ करके ऐसी किसी किताब का नाम बताऊँ जो इंग्लिश में हो और अक़ायद के सिलसिले में हो। तो हज़रत ने कहा कि आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लें। फिर हज़रत ने मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दिया और व्हाट्सअप नंबर पे फिर हज़रत ने मुझे किताब भेजी। हज़रत ने बताया कि मेरी एक किताब है समरतुल अक़ाइद, समरतुल अक़ाइद मेरी अपनी लिखी हुई एक किताब है जो अक़ाइद ही के सिलसिले में है, और ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और उर्दू में भी है। तो ये मेरी किताब समरतुल अक़ाइद आप उनको भेज दें। और फिर हज़रत ने इस किताब का तारुफ़ भी कराया और इसकी ख़ुसूसियत भी बयान की, और हज़रत ने मुझे ये बताया कि इस किताब के अंदर तकरीबन 350, कितने नाज़रीन, 350 अक़ीदे इस किताब के अंदर बयान किए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हर अक़ीदे पर 10 कुरान करीम की आयतें बतौर दलील और 10 अहादीस पेश की गई हैं हर अक़ीदे के ऊपर। हर अक़ीदे पर 10 कुरान की आयतें और 10
حدیث بطور دلیل لائے ہیں، تو ہر عقیدے کو دلائل سے مزین کیا ہے، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اب اس کے اندر جو عقیدے ہیں، جیسے اللہ کی ذات کا ہونا ہے، اللہ ہے، دہریوں کو ایمان لے آنا چاہیے، ناستک ہم جن کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، تو اس کے اوپر قرآن سے احادیث سے دلیل لا کر کے ثابت کیا ہے کہ اللہ ہے، لہٰذا دہریوں کو اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے اوپر اللہ کے رسول کو علم غیب تھا یا نہیں، اس کے اوپر حضور کی ذات نور ہے یا بشر ہے، اس کے اوپر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کیا کیا خبریں بتائی تھی، کیا کیا چیزیں بتائی تھی۔ صحابہ معیار حجت ہیں، صحابہ پاک صاف ہیں، عادل ہیں کہ نہیں ہیں، صحابہ کے بارے میں جو زبان دراز کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن میں اور احادیث میں ان کے تعلق سے کیا وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے نمازوں کے بعد دعا مانگنا، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کے تقریباً 300 عقائد اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور ہر عقیدے کو دلیل سے مزین کیا گیا ہے، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ تو بہت مفید کتاب ہے، میں نے الحمدللہ اس کو پڑھا ہے، اور اس کو پڑھ کر کے میں یہ سمجھا ہوں، میرا اپنا اوپینین، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر بندے کو، ہر مسلمان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، ہر ایک کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، چونکہ اکثر عقائد اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں اردو میں، عربی میں بہت لٹریچر ہے، بہت آپ کو جو ہے مواد مل جائے گا، بہت ساری کتابیں مل جائیں گی جو عقائد کے سلسلے میں لکھے گئے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انگلش میں یہ لٹریچر نہیں ہے، انگلش میں اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہوا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں گے کہ زمانہ انگلش کی طرف بھاگ رہا ہے۔ زمانے میں ترقی کا معیار سمجھا گیا کہ جس کو جتنی زیادہ انگلش آتی ہے، جتنی فرفر انگلش آتی ہے، وہ اتنا زیادہ کیا ہے، سکسیز ہے، کامیاب ہے۔ آج کے بچوں کو انگلش آتی ہے، اردو ہندی آئے کہ نہیں آئے۔ میرے پاس کچھ بچے پڑھتے تھے، میں نے ان سے بولا 26 نمبر حدیث سناؤ، وہ کہتے ہیں مولانا 26 کیا ہوتا ہے؟ یہ ریئل بتا رہا ہوں، ان کو اردو کی گنتی آتی ہی نہیں ہے، 21 کسے کہتے ہیں، 22 کسے کہتے ہیں، 15 کسے کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انگلش میں بتانا پڑتا ہے 26 29 30۔ میں نے ان سے بولا اگر آپ دکان پہ جاؤ گے آپ تو لٹ کے آ جاؤ گے، آپ لٹ کے آ جاؤ گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہندوستان میں ہمارے رہنے والے، ان کو ہندی نہیں آتی، انگلش۔ تو آج کل کی جو جنریشن ہے وہ انگلش زیادہ سمجھتی، انگلش زیادہ پڑھتی ہے، تو اگر یہ چیزیں عقائد وغیرہ کی چیزیں اگر آپ ان کو انگلش میں دیں گے تو وہ پڑھیں گے، ان کے ایمان کی اصلاح ہوگی، عقائد کی اصلاح ہوگی، اور جب ان کو انگلش میں یہ سب چیزیں ملیں گی نہیں تو وہ پڑھیں گے کہاں سے؟ عقائد کیسے ان کے درست ہوں گے؟ کیسے اللہ اس کے رسول کو پہچانیں گے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیسے ان کو معلوم پڑے گا؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو حضرت کی یہ کتاب ثمرۃ العقائد، عقائد کے سلسلے میں اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج کے اندر موجود ہے اور بہت مفید ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تو برطانیہ میں ہوں، تو یہ ہندوستان وغیرہ میں ہارڈ کاپی میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ مجھے PDF میں بھیج دیجیے، تو حضرت نے مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا جو میرے پاس الحمدللہ ہے، اور پھر حضرت نے واٹس ایپ پہ مجھے یہ کتاب PDF کی شکل میں بھیجی، جس کو میں نے ٹیلی گرام پہ، میرا ایک چینل ہے مفتی مامور بدر، تو ٹیلی گرام چینل پہ میں نے یہ اپنے اپلوڈ کی ہے، انشاءاللہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اگر آپ ٹیلی گرام یوز کرتے ہیں، اگر یوز نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو انسٹال کر لیجئے، اور اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، یا اگر آپ واٹس ایپ پہ مانگیں گے تو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو آپ ہمارے ٹیلی گرام سے نیچے میں لنک دے دوں گا، تو وہاں سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، جو اردو جانتا ہو اردو میں، ہندی جانتا ہو ہندی میں، انگلش جانتا ہو انگلش میں، کیونکہ بڑی مفید کتاب ہے اور بہت اچھے اہم عقائد اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور وہ بھی دلیل کے ساتھ میں۔ تو اس لیے ہر ایک کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ تو حضرت نے ایک تو مجھے بتایا کہ یہ ثمرۃ العقائد میری کتاب ہے، دوسری ایک اور کتاب ہے ثمرۃ الفقہ، یہ مسئلے مسائل کے سلسلے میں ہے، اور یہ کتاب بھی انگلش میں ہے اور اردو کے اندر ہے، ثمرۃ الفقہ۔ تو یہ کتاب بھی میں نے اپنے چینل جو ہے ٹیلی گرام چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ثمرۃ الفقہ، اس میں مسائل کو بیان کیا گیا ہے، ثمرۃ العقائد میں عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ دونوں طریقے سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں۔ پھر دوران گفتگو حضرت نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں سے؟ میں نے کہا حضرت میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں، میں ممبئی میں رہتا ہوں، اور میرا مشغلہ یہاں امامت و خطابت ہے، مدرسہ بھی پڑھاتا ہوں اور دارالافتاء بھی میں چلاتا ہوں، یہاں پہ فتویٰ وغیرہ کا کام بھی کرتا ہوں۔
تو حضرت نے پوچھا کہ کیا جو ہے لوگ مجھے سنتے ہیں وہاں پر، مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں حضرت، آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو بہت پسند کرتے ہیں لوگ یہاں پر۔ تو پوچھا اچھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا حضرت آپ لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بڑے سے بڑے مسئلے کو بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں سمجھا دیتے ہیں۔ اور ایک خاص بات آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ بنا کسی کو ٹارگٹ کیے کہ فلاں مسلک والے یوں کہتے ہیں، فلاں مسلک والے یوں کہتے ہیں، نہیں، بلکہ جو صحیح مسئلہ ہے وہ آپ بنا کسی کا نام لیے، بنا کسی کو ٹارگٹ کیے، محبت بھرے انداز میں دلیل سے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ یہاں آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، بڑی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور خاص کر آپ کی شہرت کی جو ایک وجہ یہاں پر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چاند کے سلسلے میں آپ کا وقتاً فوقتاً جو ویڈیو آتا رہتا ہے، جیسے کہہ لیجئے عید کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، رمضان کے چاند کے بارے میں، اور ایسے ہی ابھی قربانی کے تعلق سے کہ جو ہے قربانی کون سے دن ہوگی، کون سے دن نہیں ہوگی، تو مہینے کا چاند دکھے گا نہیں دکھے گا۔ تو چونکہ حضرت ماہر فلکیات ہی ہیں، علم فلکیات یہ بھی ایک فن ہے کہ آج چاند کتنی ڈگری پر ہے، کتنی ڈگری پر ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا والقمر قدرناہ منازل، کہ ہم نے چاند کی منزلیں متعین کی ہیں۔ تو جو سائنٹسٹ حضرات جو ہوتے ہیں، جو علم فلکیات کے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے سے پہچان لیتے ہیں کہ آج چاند اس درجے میں ہے، آج چاند اس درجے میں ہے، آج دکھے گا یا نہیں دکھے گا، ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ تو حضرت کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کے یہ اعلانات ویڈیوز آتے رہتے ہیں کہ آج چاند اتنی ڈگری پر ہے، اتنی ڈگری پر ہے، یہاں دکھے گا، یہاں نہیں دکھے گا۔ تو اس لیے لوگوں میں حضرت کی کافی شہرت ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا حضرت اس لیے لوگ آپ کو یہاں ماشاءاللہ پہچانتے بھی ہیں، اور آپ کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو میں اپنے چینل پہ بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو اس وجہ سے کہ آپ کا انداز بیان بہت اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، نرم انداز سے بنا کسی کو ٹارگٹ کیے آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اس لیے لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں آپ سے۔ تو حضرت نے پھر مجھ سے یہ کہا کہ آپ میرا یہ پیغام خاص کر ممبئی والوں کو اور پورے ہندوستان والوں کو میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ جو میری یہ کتاب ہے ثمرۃ العقائد، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ ثمرۃ العقائد اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، چونکہ بڑی محنت کر کے بہت اچھے طریقے سے مدلل انداز میں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، اس کتاب کو میں نے لکھا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے عقائد اور اصلاح اور اعمال درست ہو جائے، ان کے عقائد کی اصلاح ہو جائے، تو اس کتاب کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ میں نے کہا جی حضرت انشاءاللہ میں ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے چینل کے ذریعے سے، اپنے سبسکرائبر ویورز کے ذریعے سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کی یہ بات پہنچا سکیں۔ تو میرا فرض تھا، میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے جاننے والوں تک اس کتاب کو پہنچائیں اور اس کا تعارف بھی کرائیں، چاہے تو ہماری یہ ویڈیو ان تک آپ پہنچا دیجئے، شیئر کر دیجئے گا۔ تو یہ حضرت سے میری گفتگو ہوئی ہے۔ پھر حضرت کہنے لگے کہ ابھی مجھے اجازت دیجئے، حضرت کو کہیں جانا تھا اہلیہ کے ساتھ میں، بلٹ ٹرین سے بھی کہیں جانا ہے مجھے، آپ کا میسیج آیا، آپ سے گفتگو ہوئی، تو اس لیے میں تھوڑا رک جاتا ہوں، اور آپ کو یہ کتاب میں آپ کو بھیج کر کے انشاءاللہ پھر میں اس کے بعد جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میری ایک اور کتاب ہے اسلام اور سائنس، یا سائنس اور اسلام، کہ یہ ابھی تک اردو میں ہے، جس میں یعنی اسلام اور سائنس کو آپس میں بیان کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ اسلام اور سائنس کا آپس میں کیا جوڑ ہے، یا جو اسلامی چیزیں ہیں سائنس ان کو کیسے ثابت کرتا ہے، کیسے ان کو پروف کرتا ہے کہ ہاں یہ اسلامی یہ چیزیں سائنس کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح ہے، حق ہے، اسلام صحیح ہے، سچ ہے، تو سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ تو اسلام اور سائنس، یا سائنس اور اسلام، یہ ایک کتاب ہے جو ابھی تک اردو میں ہے، انگلش میں یہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے۔ حضرت کہنے لگے چونکہ اگر میں انگلش کرانے کی بات کرتا ہوں تو جو انگلش اس کو ٹرانسلیٹ کرنے والے حضرات ہیں، کمپوزنگ کرنے والے حضرات ہیں، تو وہ بہت زیادہ اس کا ریٹ اور قیمت بتاتے ہیں، جو فی الحال میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ یہ کتاب مجھے بھیج دیجئے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میرے اتنے جو ہے چاہنے والے ہیں، اتنے حضرات میرے رابطے میں ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ضرور مل جائے گا جو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کر دے اور جو اس کو کمپوزنگ بھی کر دے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس خدمت کے لیے تیار ہو جائے، صدقہ جاریہ کے لیے، کہ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دیں اور اس کو کمپوز بھی کر دیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں تک یہ کتاب پہنچے گی کمپوز اور ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد میں، جو لوگ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، تو یہ ایک صدقہ جاریہ آپ کے حق میں ہو جائے گا تا قیامت۔ تو جو حضرات بھی اس خدمت کے لیے تیار ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دیجئے گا، وقت بتا دیجئے گا، میں انشاءاللہ یہ کتاب ان کو بھیج دوں گا اور ان کو پوری ترتیب بتا دی جائے گی، تاکہ اور دوسرے لوگ بھی اس کتاب سے نفع اٹھا سکیں، اسلام کی حقانیت کو، سچائی کو وہ لوگ بھی سمجھ سکیں۔
تو حضرت نے 3 کتابیں مجھے بتائی تھی، ثمرۃ العقائد جو عقائد کے تعلق سے ہے، ثمرۃ الفقہ جو مسائل کے تعلق سے ہے، اور اسلام اور سائنس جس میں اسلام اور سائنس کو بتایا گیا ہے اور اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ تو یہ 3 کتابیں حضرت نے مجھے بتائی تھی۔ 2 کتابیں میرے پاس موجود ہے، اسلام اور سائنس ابھی تک حضرت نے بھیجی نہیں ہے، میں انشاءاللہ ان سے وہ لے کر کے رابطہ کر کے وہ جو حضرات تیار ہو جائیں گے اس خدمت کے لیے تو انشاءاللہ میں میں ان تک یہ کتاب پہنچا دوں گا۔ تو یہ خلاصہ گفتگو تھا جو میری حضرت سے بات چیت ہوئی ہے، اور ابھی الحمدللہ حضرت میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطے میں ہیں، اور جو بھی نئی ان کی ویڈیو آتی ہے تو وہ مجھے بھیج دیتے ہیں، میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور ویسے بھی حضرت سے وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ حضرت فی الحال برطانیہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، اور انشاءاللہ جب حضرت یہاں تشریف لائیں گے، کبھی اگر ہندوستان آنا ہوا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان سے ملاقات کر کے اپنے چینل پہ ان کا لائیو ویڈیو انٹرو اور ان سے تعارف وغیرہ انشاءاللہ کیا جائے، تاکہ لائیو آپ ان کو ہمارے ساتھ میں دیکھ سکیں۔ تو بس یہی خلاصہ تھا، یہی چیزیں بتانی تھی، چونکہ بہت ساری مفید باتیں بھی ہیں اس کے اندر جو میرے اور آپ کے کام آئیں گی، تو اس لیے یہ ویڈیو کو ریکارڈ کر کے ان کا پیغام آپ تک پہنچا دیا گیا ہے، مفید باتیں آپ تک پہنچا دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت والا کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کی طرف سے آمین ثم آمین۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔